नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा आज का मौजू है इस्लाम का हुकूमती और अदालती निज़ाम। हुकूमती निज़ाम और अदालती निज़ाम जुड़वा हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए। ये दोनों रूलिंग पोस्ट हैं, बाकी सारे निज़ाम इन दोनों रूलिंग पोस्ट पे बेस करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत और अदालत पर उन्हें बिठाते थे जो इस्लाम के इल्म में हाईली क्वालिफाइड होते थे, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी थी कि कुरान और हदीस के माहिरीन को रूलिंग पोस्ट पर वो बिठाते। गोया इस्लाम को नाफिज करने वाली दो शख्सियात हैं, हाकिम और काजी। अब माशरे की इस्लाह और फसाद में इनका भी किरदार होता है। यह हदीस है जिसे अबू नुआइम ने अल-हुलिया में रिवायत किया है। दो किस्म के लोग ऐसे हैं जो अगर सौले होंगे तो आम लोग भी सौले होंगे, और अगर वो बुरे होंगे तो आम लोग भी बुरे होंगे, और वो है उलमा और हुक्मरान। इस्लाम के अदालती निज़ाम में काजी उलमा होते हैं। यानी किसी माशरे का हुकूमती निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम बिगड़ जाए तो पूरा माशरा बिगड़ जाता है। पिछले हिस्से में हमने हुकूमती निज़ाम के बुनियादी खदोखाल को शरई दलाइल की रोशनी में समझा था, और अब हम अदालती निज़ाम के एस्पेक्ट्स को शरीयत की रोशनी में देखेंगे। व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, और अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात के मुताबिक उनके दरमियान फैसला करें। चाहे हुक्मरान हो, काजी हो, लाजिम है कि वो इस्लाम से फैसला करे। बल्कि ये तो हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है कि वो माँ अंज़लल्लाह से ही अपनी जिंदगी का फैसला करे, चाहे मामला ज़ाती जिंदगी का हो या माशरती जिंदगी का। और हुक्मरान और काजी पर तो बतरीके उला ही हुक्म लागू होता है। वो ज्यादा इस हुक्म के पाबंद हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरे माशरे के मामलात का फैसला माँ अंज़लल्लाह से करते हैं। इसकी हम दूसरी शरई दलील देखते हैं। ये हदीस आएगी आपके सामने जिसका रेफरेंस आप देखें, सुनन अल कुबरा से हदीस है, बाब फदलुल इमामिल आदिल, और अल मुहद्दिस अल मुंज़री से इसकी असनाद है हसन फित तरगीबी व तरहीबी। इब्न अब्बास से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस जमीन पर एक हद का बरक निफास 40 दिनों की बारिश से ज्यादा पाकीज़ा है। पिछली आयत से आप इसको कनेक्ट करें तो आप देखेंगे कि माँ अंज़लल्लाह से सिर्फ फैसला करना नहीं करना, यानी माँ अंज़लल्लाह से सिर्फ फैसला करना फर्ज नहीं है बल्कि इन फैसलों का निफाज भी फर्ज है। गोया कि दोनों अशखास लाजिम है, काजी फैसला करता है और हुक्मरान उस फैसले को नाफिज करता है। हुक्मरान के पास वो कुव्वत नाफिजा होती है, यानी वो अथॉरिटी, वो ताकत, वो इख्तियार होता है जिससे वो हद का निफाज कराता है। जब हुदूद नाफिज नहीं होती तो क्या मसला होता है? माशरे में लाकानूनियत होती है, यानी कि लॉलेसनेस होती है, जैसे कि आज है। हर शख्स को आज ये मालूम है कि कुछ भी हो जाए लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर इस्लाम के नाफिज ना होने की वजह से होपलेसनेस होती है, मायूसी होती है। जराइम करने वाले बेनडर, बेबाक, बेखौफ होते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं। गोया कि एक बदतरीन माशरा होता है। और ये हदीस क्या कह रही है कि एक हद का निफाज 40 दिनों की बारिश से ज्यादा पाकीज़ा है। चंद दिन की बारिश से जमीन फलती फूलती है, हरियाली आ जाती है, फसलें लहला जाती हैं, रिस्क की फरावानी होती है, यानी प्रोविजंस बढ़ते हैं, मौसम पे बहुत खुशगवार असरात पड़ते हैं। तो आप सोचें कि 40 दिनों की बारिश से कितनी बरकतें होंगी। तो 40 दिनों की बारिश से जो बरकतें होंगी, सिर्फ एक हद के निफाज से उससे ज्यादा बरकतें और रहमतें होंगी।
ایک حد کا نفاذ ہوتا ہے معاشرے میں تو جرائم رکتے ہیں، سکون آتا ہے، معاشرہ پھلتا پھولتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور غور طلب پوائنٹ ہے، آپ عربی میں دیکھیں یہ الفاظ ہیں بحق ہی، یعنی حق کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی سسٹم کے تحت نظام چل رہا ہو اور چوری پہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یا ایک عورت کو کوڑے مارے جائیں اس بات پر کہ وہ ایک مرد سے بات کر رہی تھی تو وہ ایک بدکار عورت ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ حق کے ساتھ نفاذ کا مطلب ہے پورا نظام نافذ ہو، نظام خلافت کا، یعنی اسلام کا حکومتی اور عدالتی نظام ہو۔ اس حکومتی اور عدالتی نظام کے تحت چلنے والا اسلام کا معاشرتی اور تعلیمی نظام ہو، وہاں ایک حد کا نفاذ ہوگا تو پھر کیا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو حد کے برحق نفاذ کے لیے پورا نظام چاہیے، یہ ہوتا ہے حد کا برحق نفاذ۔ اسلام کے عدالتی نظام میں قاضیوں کی اقسام 3 قاضی ہوتے ہیں۔ قاضی خصومات، جو معاملات میں لوگوں کے درمیان ہونے والے تنازعات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو قاضی بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے قاضی محتسب یعنی حسبہ۔ قاضی محتسب ان مخالفات کے فیصلے کرتا ہے جن سے معاشرے کے حق کو ضرر پہنچتا ہے، یعنی ان قوانین کی خلاف ورزی کا فیصلہ کرنے پہ ذمہ دار ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عوام الناس کے حقوق کو خطرہ لاحق ہو، جیسے تاجروں اور ہنرمندوں کی نگرانی کرنا کہ کہیں وہ تجارت میں یا اپنے کام اور اپنی تیار کردہ اشیاء میں ملاوٹ نہ کر رہے ہوں، دوسرے لوگوں کو دھوکہ نہ دے رہے ہوں، یا ان کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ صحیح وزن اور صحیح پیمانے استعمال کریں، یا یہ چیک کرنا کہ کہیں کوئی سودی لین دین تو نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ پلیس کے قاضی ہوتے ہیں۔ قاضی محتسب کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی معاملے کا علم ہونے پر فی الفور فیصلہ صادر کرے، اور وہ یہ فیصلہ جائے وقوع یا کسی بھی دوسری جگہ پر کر سکتا ہے۔ فیصلے کے لیے کسی عدالت میں ہونا اس کا لازمی نہیں ہے، اور کسی مدعی کا ہونا بھی لازمی نہیں ہے۔ جیسے ہی قاضی حسبہ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے، وہ فوراً اپنا فیصلہ صادر کر سکتا ہے، اور اسے یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ فیصلہ سنا سکتا ہے، خواہ وہ بازار میں ہو، گھر میں ہو، کسی سواری پہ سوار ہو، گاڑی میں ہو، پیدل ہو، اور خواہ وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو۔ قاضی حسبہ کے ساتھ پولیس کا ایک عملہ ہوتا ہے، یعنی قاضی حسبہ کے ماتحت پولیس کا عملہ ہوتا ہے جو اس قاضی کے احکامات کو نافذ کرتا ہے اور موقع پر ہی اس کے فیصلے پر عمل درآمد کراتا ہے۔ اور تیسرا ہے قاضی مظالم۔ قاضی مظالم عوام اور ریاست کے درمیان ہونے والے تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی عوام اور حکمران کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو قاضی مظالم اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس فیصلے کا۔ قضا کی یہ تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت ہے، یعنی قضا کی اس تقسیم کے پیچھے شرعی دلائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے مقابلے پہ ہماری آج کی عدالتوں کا ہم سبھی حال جانتے ہیں۔ ہماری ان عدالتوں کے لیے کہتے ہیں کہ جس کے پاس نوح علیہ السلام کی عمر ہو، قارون کا خزانہ ہو اور حضرت ایوب کا صبر ہو تو وہ جائے ان عدالتوں میں انصاف لینے کے لیے۔ آج ان عدالتوں میں وہ کیسز بھی موجود ہیں کہ دادا کی زمین کے فیصلے کے لیے پوتا آج عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، یعنی اتنا لمبا لمبا چلتے ہیں ان عدالتوں میں کیسز۔ کچھ ہم شرعی احکامات دیتے ہیں ان عدالتوں کے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ قصاص کی حد قاضی خصومات کا دائرہ اختیار ہے۔ دو فیملیز کے درمیان یہ فیصلہ ہوتا ہے جسے قاضی خصومات نمٹا لیتا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہیے۔ یہ بھی قاضی خصومات کے دائرہ کار میں آتا ہے حکم، اور یہ حد پبلک میں نافذ کرنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان پر ترس نہ کھاؤ، یعنی زنا کرنے والوں کی پبلکلی بے عزتی کرنی ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ ایک جماعت موجود ہو، یعنی عبرت بنا دینا ہے اس سزا کو، تاکہ پھر کوئی جرت نہ کرے اس گندگی کی طرف جانے کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آج زنا کی یہ سزا کون دے گا؟ آج تو ان کا راج ہے ہماری سوسائٹی پر۔ اداکاروں اور اداکاراؤں کی لیونگ ٹوگیدر تو آج کتنی عام سی بات ہے، میں اور آپ جانتے ہی ہیں۔ اور پھر یہ حکم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آخرت کی سزا کا فیصلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، لیکن دنیا میں یہ سزا کون دے گا؟ فحش ویب سائٹس، فحش رسالے، فحش ڈرامے، بلکہ پوری ڈرامہ انڈسٹری، اشتہارات، ماڈلنگ کی بے لباس اور بے باک واک، کون روکے گا اس سب کو؟ کون ان کو سزا دے گا؟ گندی باتیں، گندی سوچ پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری نئی نسل میں، کون روکے گا اسے؟ لالی ووڈ انڈسٹری آج ایکسیپٹیبل ہے اور لیگل ہے، بلکہ ترکی اور بنگلہ دیش میں تو پروسٹیٹیوشن بائی لا لیگل ہے، یعنی پرمٹ ملتا ہے اس کو ایز اے جاب کرنے کے لیے، عورتوں کو پرمٹ ملتا ہے پروسٹیٹیوشن کا۔ کفر کی عدالتوں نے تو اس کی اجازت دی ہوئی ہے، یہ اسے روکیں گی کیا؟ اسلامی نظام میں یہ قاضی ہوتے ہیں جو ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ قاضی حسبہ کے ساتھ تو پولیس ہوتی ہے جو فوراً نفاذ کرا دیتی ہے، گویا کہ سسٹم روکتا ہے سب خرابیوں کو، اور یہ بات ہماری تاریخ سے ثابت بھی ہے۔ یہ شیخ تقی الدین نبہانی صاحب کے جملے ہم لائے ہیں، نظام الاسلام ان کی ایک کتاب ہے، اس سے یہ بات تواتر سے معلوم ہے کہ خلافت میں قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے استنبول میں خلافت کے خاتمے تک لوگوں کے درمیان تمام فیصلے شریعت مطہرہ کے مطابق ہی کرتے تھے۔ اس کی بہترین اور قوی ترین دلیل شرعی عدالتوں کے وہ ریکارڈ ہیں جو قدیم شہروں مثلاً بغداد، دمشق، قاہرہ اور استنبول وغیرہ میں محفوظ ہیں۔ یعنی اسلامی ریاست کے زمانے میں قاضیوں نے ہمیشہ اسلام کے مطابق ہی فیصلے کیے، اور ان فیصلوں کے ریکارڈز ہمیں آج بھی مل جائیں گے۔ ہمارے لیکچر اسٹیٹس آف وومن میں آپ ان ریکارڈز کے کچھ نمونے دیکھ چکے ہیں۔ ان محفوظ ریکارڈ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شریعت کو بالادستی حاصل تھی اسلامی عدالتوں میں۔ یہ ایک ریسرچ ہسٹورین ہے ڈاکٹر حمید اللہ، وہ اپنی کتاب خطبات بہاولپور میں لکھتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ عہد نبوی سے لے کے اختتام خلافت 1924 تک اسلامی قوانین اور عدالت ہمیشہ حکومت اور سیاست سے بالاتر رہے۔ اچھے خلفاء بھی آئے اور برے خلفاء بھی، لیکن کسی نے بھی اس ترتیب کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی اصل وجہ اسلامی نظام حکومت یعنی خلافت کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ قانون سازی اور حکومت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ کہ شریعت الہی سے بالاتر کوئی انسان یا ادارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم گواہی مل رہی ہے ہمیں کہ عدالت بالاتر ہوتی تھی حکومت سے، جبکہ اس کے مقابلے پہ آج کا کفر نظام میں عدالت حکومتی فیصلوں کی پابند ہوتی ہے۔ پاکستان کے آئین 1973 کے مطابق صدر، گورنر یا پارلیمنٹ اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لیے بغیر حکم نافذ کر سکتے ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے اپنے اقدامات کو عدالت سے بالاتر بنا سکتے ہیں۔
جمہوریت کا فساد ہی دراصل یہ قانون سازی ہے کہ انسان قانون ساز ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ منتخب نمائندے جہالت گوار بے ہنگم طریقے سے قانون بناتے ہیں۔ یہ قانون سازی کیسے ہوتی ہے، اس کا پورا عمل تو وقت کی کمی کے باعث میں ابھی یہاں پہ ہم اسے ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن یوٹیوب چینل پر ہی ہمارا ایک لیکچر ریکارڈڈ لیکچر ہے، جمہوریت نظام کفر ہے، آپ ضرور اس میں سے یہ پورشن سن لیجئے گا کہ یہ قانون سازی اس بلڈنگ میں کس طریقے سے ہوتی ہے۔ واقعتاً بے ہنگم اور جہالت پہ مبنی طریقہ ہے، قرآن اور سنت سے نہیں کرتے یہ قانون سازی۔ پھر پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں جو قانون پاس ہوتا ہے وہ ان عدالتوں میں لاگو ہوتا ہے۔ عدالتیں انسانوں کے بنائے ہوئے فیصلوں سے، انسانوں کے کیے ہوئے فیصلوں سے آگے فیصلے دیتی ہیں۔ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، عدالتیں انسان کے بنائے قوانین کی پابند ہیں۔ کوئی بھی کورٹ ہو پاکستان کا، سپریم کورٹ آف پاکستان، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، یہ سب کے سب پابند ہیں حکومتی فیصلوں کی۔ یہ بڑی بڑی عظیم الشان عمارتیں ہیں، لیکن یہ سب کفر قوانین کی پابند ہے۔ یہ ہے اس کفر نظام کا سیٹ اپ، اور یہ ہے کفر قوانین کی اندھی دیوی۔ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ سٹینڈرڈ نشان ہے ہماری عدالتوں کا لازمی حصہ، یعنی یہ سمبل ہے ان عدالتوں کا۔ اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں، اس کے ایک ہاتھ میں ترازو ہے، بیلنس، اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن آنکھوں پہ پٹی ہے، یعنی کہ قانون اندھا ہے۔ نیک انسان کی گردن اڑا دے اور مجرم کو چھوڑ دے، اندھا ہے نا بھائی، اور کفر سے چلتا ہے تو اندھا ہی ہوگا، اور کفر کو تو قرآن بھی ظلمات کہتا ہے۔ آئی ہوپ یہ بات آپ کو ضرور سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کفر نظام میں عدالتیں ان حکمرانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے چلتی ہیں، جبکہ اسلام میں عدالتیں حکمرانوں سے بالاتر ہوتی ہیں اور ان کا احتساب بھی کرتی ہیں۔ کانٹراسٹ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر کہ کفر نظام میں عدالتیں ان حکمرانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے چلتی ہیں، جبکہ اسلام میں عدالتیں حکمرانوں سے بالاتر ہوتی ہیں اور ان کا احتساب بھی کرتی ہیں۔ آگے ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ احتساب کیسے ہوتا ہے۔ خلافت میں حکمرانوں کا محاسبہ۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خلافت ملی ہے، ان میں مسکین بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور مظلوم بھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ان سب کے بارے میں سوال کریں گے، مجھ سے کوتاہی ہوئی تو میں اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی قسم، اگر دجلہ کی دور دراز علاقے میں بھی کسی خچر کو راہ چلتے ٹھوکر لگ گئی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہ کر لیں کہ اے عمر تو نے وہ راستہ ٹھیک کیوں نہیں کرایا تھا۔ خچر کو ٹھوکر لگنے کی بات ہو رہی ہے، اور آج انسان کی زندگی کی قیمت کیا ہے؟ پچھلے مہینوں میں ہونے والی بارشوں نے کتنے ہی لوگوں کی جان لے لی، اور حضرت عمر یہ خچر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ خلافت راشدہ نے یہ معیار، یہ سٹینڈرڈ قائم کیا۔ ایسا کوئی سٹینڈرڈ ہے آج دنیا کے پاس؟ ایسی کوئی مثال ہے آج دنیا کے پاس؟ ایسے حکمران نہ ہمیں خواب لگتے ہیں، اور جب بے یقینی بہت بڑھ جاتی ہے تو ہم ایک جملہ کہہ کر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ اب عمر جیسے لوگ کہاں ہیں۔ مگر اللہ نے اس کو شخصیات پر نہیں چھوڑا، اللہ نے احکامات دے دیے ہیں۔ یہ اللہ کے احکامات ہی تھے جس نے عمر بن خطاب کو حضرت عمر فاروق بنا دیا۔ کیا ہیں وہ احکامات؟ ہم جانتے ہیں، ہم جانیں گے آگے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، ظالم کا ہاتھ روکو، تم اس کو صرف اور صرف حق پر کاربند اور حق تک ہی محدود رکھو۔ لوگ اس کا ہاتھ روکیں گے، ظالم کا، لوگ ظالم کو سوال کریں گے، اور اگر وہ ظالم حکمران ہوگا تو پھر تو وہ اس کو ضرور کریں گے۔ اب موٹیویشن دیکھیں اس کی کتنی ہائی رکھی ہے۔ الحاکم کی روایت کردہ حدیث ہے کہ شہداء کے سردار حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص بھی جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو امر بالمعروف
و نہی عن المنکر کریں اور قتل کر دیا جائے۔ امر بالمعروف کا یہ اسٹینڈرڈ قائم کیا ہے اسلام نے، جس کے ذریعے مسلم عوام، علماء، قاضی اور حکمران سب پر یہ فرض کر دیا کہ حکمرانوں کو اکاؤنٹ کرو۔ خلیفہ کی اکاؤنٹیبلٹی ایک جائز عمل بلکہ ایک فرض عمل ہوتی ہے، اور اس ہائی اسٹینڈرڈ کو اچیو کرنا صرف خلافت کے ذریعے ہی ممکن ہے، یعنی صرف قرآن اور سنت کے احکامات اس معیار کے ضامن ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ خلافت میں حکمرانوں کا محاسبہ کیسے ہوتا ہے۔ خلافت میں حکمرانوں کے محاسبے کے ہی 4 درجات ہیں، یعنی کہ سمجھے کہ یہ 4 چھلنیاں ہیں، جتنی باریک چھلنی اتنا بہترین احتساب۔ سب سے ہلکے لیول کا محاسبہ عوام کرتے ہیں، اس سے کچھ بہتر محاسبہ مجلس امہ کرتی ہے جو عوام کے نمائندوں پر ہی مبنی ہوتی ہے، اس سے بہترین محاسبہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اور الٹیمیٹ لیول کا محاسبہ، سب سے بہترین محاسبہ محکمۃ المظالم کرتا ہے۔ اسلام کے نظام حکومت میں حکمرانوں کو ان چھلنیوں سے گزارا جاتا ہے، تو جو محاسبہ اس نظام میں ممکن ہوتا ہے دنیا کا کوئی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عوام حکمران کا محاسبہ کیسے کرتی ہے، اس کی ہم شرعی دلیل دیکھتے ہیں۔ پہلے مسند احمد کی حدیث ہے یہ، میرے بعد جھوٹ بولنے اور ظلم کرنے والے حکمران ہوں گے، جو ان کے جھوٹ کو تسلیم کرے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری کرے، وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں اس کا ہوں، اور جو ان کی جھوٹ کو نہ بچائے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری نہ کرے، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ یعنی حکمران کے جھوٹ اور ظلم کو تسلیم نہیں کرنا۔ بارشوں میں 25 لوگ ڈوب کے مر جائیں تو اس کو نصیب کے کھاتے میں ڈال کے چپ نہیں رہنا، نصیب تو ہے مگر جن کی کوتاہی ہے ان کی پکڑ بھی ہے، اور اگر یہ پکڑ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کہ سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب دے گا۔ گویا کہ حکمرانوں کا محاسبہ عوام پر فرض ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم الدین میں کہتے ہیں، یقیناً امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کا اہم ترین رکن ہے، یہی وہ فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اگر اس کی بساط لپیٹ دی جائے اور اس سلسلے کے علم اور عمل کو غیر ضروری سمجھا جائے تو نبوت معطل ہوگی، دین مزحمل ہوگا، فتنے عام ہوں گے، گمراہی اور جہالت پھیل جائے گی، فساد اور تباہی کا دورہ ہوگا، شہد برباد ہوں گے اور لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہوا آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم دوسری چھلنی دیکھتے ہیں، مجلس امہ۔ عوام کے نمائندے جن کو عوام چنتی ہے وہ مجلس امہ کے رکن ہوتے ہیں، اور مجلس امہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ وہ عوام کی آواز کو حکمرانوں تک پہنچائے۔ اس طریقے سے عوام کا احتساب آرگنائز ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے۔ تیسرے لیول کا احتساب کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، اور یہ ہے سیاسی جماعتوں کے احتساب کی شرعی دلیل۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو الخیر کی طرف دعوت دے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے، اور در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ آیت شرعی دلیل ہے کہ ایک جماعت کا قیام لازمی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک جماعت کا قیام فرض ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اس جماعت کے 2 مقاصد ہوں گے، یعنی 2 آبجیکٹو ہوں گے ایسی جماعت کے قیام کے۔ پہلا آبجیکٹو کیا ہے کہ وہ الخیر کی طرف دعوت دے۔ الخیر کا مطلب ہے یہاں پہ مکمل اسلام کی دعوت دے، اسلام کے کسی ایک حصے کی طرف نہ بلائے، کسی ایک حصے کی دعوت نہ دے رہی ہو، بلکہ مکمل
कॉम्प्रिहेंसिव दावत दे रही हो। मुकम्मल इस्लाम की तरफ बुलाने का मतलब है कि वो जमात इस्लाम के मुकम्मल नफाज की तरफ लोगों को बुलाए, सिर्फ जाती जिंदगी में इस्लाम की दावत ना दे रही हो कि इस्लाम बस इबादत और अखलाकियात की हद तक महदूद हो, या किसी एक इदारे में इस्लाम पर अमल दरामद की बात की जाए, या पैच वर्क ऑफ इस्लाम की बात की जाए। ऐसे नहीं है। मुकम्मल इस्लाम के कयाम और नफाज की दावत देने की बात हो रही है यहाँ पे, और ये एक अहम मकसद है किसी जमात के कयाम का। दूसरा, जमात के कयाम का क्या मकसद है कि वह अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करे। अवाम को तो करे ही, मगर हुक्मरानों को भी अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करे, जिसका आला तरीन दर्जा हुक्मरानों का एहतसाब है। यानी हुक्मरानों को अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करने का बेहतरीन दर्जा हुक्मरानों का एहतसाब करना है। ये है वो दो फराइज, वो दो अमाल जो एक जमात के कयाम के लिए, जमात के कयाम के मकासद हैं। ये सियासी जमातें जो हैं वो ज्यादा मुनज़्ज़म और पुरअसर तरीके से यानी इफेक्टिवली हुक्मरानों का मुहासबा कर सकती हैं। ये सियासी जमात की अकाउंटेबिलिटी ही होती है जो बेहतर तरीके से अवाम और अवाम के नुमाइंदों को मोबिलाइज करती है, मोटिवेट करती है, लिहाजा एहतसाब ज्यादा मौसर हो जाता है। जबकि इसके मुकाबले में आज जो सियासी जमातें कायम हैं वो या तो खुद इस कुफर निज़ाम का हिस्सा बन जाती हैं या फिर वो मसलहत का शिकार हो जाती हैं, और ये हम सब का ही मुशाहिदा है। नतीजतन वो हुक्मरानों के गलत इकदाम पर खामोशी इख्तियार कर लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, और अगर कभी वो मुहासबा करती भी हैं तो कुफर के पैमानों से करती हैं, जिसके नतीजे में कोई इस्लाह नहीं हो सकती और ना वो इस्लाह कभी हुई। गोया ये आयत ये हुक्म दे रही है कि एक जमात का होना फर्ज है जो ये दोनों अमाल सर अंजाम दे। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए जमात साजी फर्ज है। हुक्मरानों के मुहासबे का आला तरीन दर्जा मुहकमतुल मजालिम। इसकी शरई दलील देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अमर हो। फिर अगर तुम बाहम किसी चीज में इख्तलाफ करो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। ये आयत हिदायत दे रही है कि अगर हुक्मरान और अवाम में तनाज़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। यानी लौटा के कहाँ जाना है ये हम हुकूमती निज़ाम में समझ चुके हैं कि सोर्सेज की तरफ जाना है, लेकिन किसके पास जाएंगे, तरीका क्या होगा? महकमतुल मजालिम जाएंगे। महकमतुल मजालिम क्या है? अवामुन्नास और हुक्मरानों के दरमियान तनाज़ात का कुरान और सुन्नत से फैसला देने का इदारा। ये हैं हुक्मरानों के मुहासबे के 4 दर्जात। गोया के हुक्मरानों का कड़ा मुहासबा सिर्फ इस्लाम के निज़ाम अदालत में ही मुमकिन है, और माजी में हमेशा ऐसे ही हुआ। हिस्ट्री से मैं आपके सामने एक गवाही लेकर आ रही हूँ। ये यूरोपियन हिस्टोरियन है एलन पामर, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर इसकी किताब का नाम है। ये अपनी किताब में लिखता है कि खिलाफत में उलमा माशरे के सबसे बाइख्तियार लोग थे। ना सिर्फ दीन के मामलात में सारे फैसलों का इख्तियार उन्हें हासिल था, बल्कि हुक्मरानों की और अदालतों की वो कड़ी निगरानी करते थे कि कहीं कोई फैसला शरीयत के खिलाफ तो नहीं किया जा रहा। चेक एंड बैलेंस सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं कोई फैसला शरीयत के खिलाफ ना हो। ये कड़ी निगरानी उलमा करते थे, यानी अदालत के काजी जो उलमा ही होते हैं और दीगर उलमा भी उनके साथ शामिल होते थे। एक और गवाही समरकंद
اسلامی ریاست کا حصہ کیسے بنا؟ آپ کے سامنے میں یہ واقعہ رکھ رہی ہوں جو سمرقند کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ یہ 105 ہجری ولید بن عبد المالک کا عہد تھا جب اسلامی فوجیں سمرقند میں فاتحانہ داخل ہوئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمرقند اسلامی ریاست کا حصہ بنا دیا گیا۔ عدلیہ سمیت تمام محکمے وجود میں آ گئے۔ ابھی مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ سمرقند کے مقامی مذہبی پیشوا اسلامی عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ سمرقند میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت خود اسلامی قانون کے روح سے ناجائز اور غیر قانونی ہے، لہٰذا عدالت اس حکومت کو ختم کر کے مسلم فاتحین کو سمرقند سے نکل جانے کا حکم جاری کرے۔ قاضی نے انہیں اپنے موقف کے حق میں دلائل پیش کرنے کو کہا تو ان کی پہلی ہی دلیل آخری اور حتمی ثابت ہوئی۔ مذہبی پیشواؤں کا استدلال تھا کہ اسلامی قانون کے تحت مسلم افواج کے کمانڈر پر لازم تھا کہ کسی ریاست پر حملہ کرنے سے قبل وہ دعوت اسلام دے۔ اگر یہ دعوت رد کر دی جائے تو پھر وہ جزیے کی شرط کے ساتھ سرنڈر کا حکم دے۔ اگر یہ مطالبہ بھی رد کر دیا جائے تب مسلم افواج اس ریاست پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ قاضی نے تصدیق کی کہ بالکل ایسا ہی ہے، تو ان مذہبی پیشواؤں نے انکشاف کیا کہ فتح سمرقند کے موقع پر مسلم فاتحین نے اس قانون کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا۔ نہ تو اسلام کی دعوت دی گئی اور نہ جزیے کی شرط کے ساتھ سرنڈر کا مطالبہ کیا گیا۔ قاضی کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور اس نے فوری طور پہ سمرقند کے فاتح نامور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کو عدالت میں طلب کیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ قتیبہ بن مسلم اس وقت تک حکمران بن چکے تھے سمرقند کے۔ قاضی نے قتیبہ بن مسلم سے صرف ایک سوال کیا کہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا یہ مذہبی پیشوا بیان کر رہے ہیں؟ قتیبہ بن مسلم نے ان کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے کچھ وضاحتیں اور وجوہات پیش کرنی شروع کی، لیکن عدالت نے تمام وضاحتیں مسترد کرتے ہوئے پہلی ہی سماعت پر تاریخ ساز فیصلہ صادر کر دیا۔ مسلم عدالت نے سمرقند پر اسلامی حکومت کو ناجائز اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے نہ صرف اس کے خاتمے کا حکم دیا بلکہ سمرقند میں داخل ہونے والے ہر مسلمان کو بھی بلا تاخیر سمرقند سے نکل جانے کا حکم دیا۔ فیصلہ سناتے ہی قاضی نے اپنا قلمدان سمیٹا اور کمرہ عدالت خالی کر دیا۔ مسلم لشکر نے سمرقند سے کوچ شروع کیا تو شہر کے باہر وہی مقامی مذہبی پیشوا ایک بار پھر قاضی اور قتیبہ بن مسلم کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے ان کے گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کے کہا، سمرقند نے اپنی تاریخ میں ایسا منصف فاتح کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی مستقبل میں کبھی دیکھ سکے گا۔ خدارا ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں، اب یہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہی ہم پر حکومت کریں، اور یوں سمرقند پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ یہی واقعہ سمرقند کے قبول اسلام کا سبب بنا۔ آج نہ ایسی اسلامی ریاست ہے، نہ ایسی عدالتیں ہیں اور نہ ہی ایسے حکمران، بلکہ الٹا آج کے حکمران تو خود ان جرائم کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ان میں ملوث ہوتے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کا نام آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا۔ یہ ایک امریکی جاسوس تھا جس نے پاکستان میں 2 لڑکے قتل کر دیے۔ اس کو قید ہو گئی، پھر خبر آئی کہ مقتولین کے ورثاء نے خون بہا لے کے اسے معاف کر دیا اور وہ واپس اپنے ملک لوٹ گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے ایک کتاب لکھی اپنی آپ بیتی، دی کانٹریکٹر، اور اس کتاب سے کچھ حقائق سامنے آئے۔ یہ ویڈیو انہی حقائق میں سے کچھ کو آپ کے سامنے رکھے گی۔ دو پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہونے کے باوجود خون بہا کی ادائیگی کے بعد پاکستان سے بحفاظت نکال دیے جانے والے امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس نے حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی سنسنی خیز آپ بیتی میں انکشاف کیا ہے کہ مرنے والوں کے ورثاء کسی بھی صورت خون بہا لینے پر آمادہ نہیں تھے، لہٰذا تب کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا کی ہدایت پر ان کو گرفتار کرنے کے بعد زبردستی ڈرا دھمکا کر ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ریمنڈ ڈیوس کے مطابق دونوں مقتولین کے ورثاء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور پھر قتل کیس کے فیصلے والے دن ان کے وکیل کو بھی زبردستی کمرہ عدالت میں پہنچنے سے روک دیا گیا۔ ڈیوس کے مطابق اس تمام عمل کی نگرانی تب کے ISI چیف احمد شجاع پاشا خود کر رہے تھے، لہٰذا مقتولین کے لواحقین
ایک ایک کر کے عدالت میں پیش ہوتے رہے اور خون بہا وصول کر کے معافی نامے پر دستخط کرتے رہے۔ ریمنڈ ڈیوس کے مطابق اس دوران ان کے دیگر فیملی ممبران کمرہ عدالت کے باہر گن پوائنٹ پر رکھے گئے تھے تاکہ وہ آخری وقت اپنا ذہن تبدیل نہ کر لیں۔ ریمنڈ ڈیوس کے مطابق اس کے پاکستان سے محفوظ طریقے سے نکل جانے کے بعد ISI چیف احمد شجاع پاشا کو ان کی کاوش کے اعتراف میں 1 سال کی توسیع دے دی گئی۔ ریمنڈ ڈیوس نے اپنی آپ بیتی دا کانٹریکٹر میں اپنی گرفتاری، مختلف اداروں کی جانب سے تفتیش، مقدمے اور بالآخر رہائی کا ذکر بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کے مطابق اس دوران سب سے ڈرامائی دن مقدمے کا آخری دن تھا جب لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قائم کردہ خصوصی سیشن کورٹ میں اس پر قتل کی فرد جرم عائد ہونا تھی۔ ڈیوس لکھتے ہیں کہ انہیں اس رات نیند نہیں آئی۔ عدالت میں اس دن معمول سے زیادہ بھیڑ تھی۔ ڈیوس کو سٹیل کے پنجرے میں بند کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقصد مجھے لوگوں سے بچانا ہے یا پھر لوگوں کو مجھ سے محفوظ رکھنا۔ اس دوران وہاں موجود لوگوں کے رویے سے انہیں لگا کہ جیسے وہ سبھی لوگ جج کی جانب سے ان کے قصوروار ہونے کا فیصلہ سنائے جانے کے منتظر ہیں تاکہ اس کے بعد وہ مجھے گھسیٹ کر کسی قریبی درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دے۔ ڈیوس کو عدالت میں ایک حیران کن بات یہ نظر آئی کہ اس دن وکیل استغاثہ اسد منظور بٹ غیر حاضر تھے جنہوں نے اس سے قبل خاصی سخت جرح کر رکھی تھی اور ان کا دعویٰ تھا کہ ڈیوس نے فیضان حیدر کو بغیر کسی وجہ کے ہلاک کیا ہے۔ کتاب کے مطابق بعد میں اسد بٹ نے کہا کہ جب وہ اس صبح عدالت پہنچے تو انہیں زبردستی روک کر کئی گھنٹوں تک قید رکھا گیا اور کارروائی سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کلائنٹ سے بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ ڈیوس کی کتاب دا کانٹریکٹر کے مطابق یہ معاملہ اس قدر اہمیت اختیار کر گیا کہ 23 فروری سن 2011 کو پاکستانی اور امریکی فوج کے سربراہان جنرل کیانی اور ایڈمرل مائک ملن کے درمیان عمان میں ایک ٹاپ سیکرٹ ملاقات ہوئی جس کا بڑا حصہ اس بات پر غور کرتے ہوئے صرف ہوا کہ پاکستانی عدالتی نظام کے اندر سے کیسے کوئی راستہ نکالا جائے کہ کسی نہ کسی طرح ڈیوس کی گلو خلاصی ہو جائے۔ پیچھے ہم نے بات کی سمرقند کی۔ سمرقند کے حکمران اور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم عدالت میں آئے اور شریعت سے ہٹ کے ان کی کسی دلیل کو، کسی وضاحت کو عدالت نے نہیں سنا اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اور کہاں یہ ہمارے آج کے حکمران ہیں، مغرب کے غلام۔ ان کا احتساب کیسے ہوگا؟ ان کا حساب ہوگا ہی نہیں، کیونکہ موجودہ نظام حکمرانوں کو محاسبے سے بالاتر بناتا ہے۔ پاکستان کے آئین 1973 کے مطابق صدر، گورنر اور وزراء عدالت میں پیش ہونے سے مستثنیٰ ہیں، اور ہمارے تو خلفائے راشدین بھی عدالت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ سب نے ہی وہ واقعات پڑھے ہوں گے اور سنے ہوں گے، جبکہ آج صدر، وزیر اعظم اور گورنر تو چھوڑو، وزیر بھی عدالتوں سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی یہ آئین منسٹرز کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے۔ اتنی پروٹیکشن دے دی جمہوریت نے کہ ابھی جو چاہیں کریں۔ بارش میں 25 نہیں 25,000 لوگ مرے، اور یہ سب کچھ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے نظام کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب وہ نظام تھا تو حکمرانوں کو خچر کی بھی فکر تھی، اور آج انسان کی جان خچر سے بھی ارزاں ہے۔ کوئی ذمہ دار نہیں ہے آج عوام کا۔ وفاقی حکومت صوبائی پہ ڈال دیتی ہے، صوبائی حکومت بلدیاتی پہ ڈال دیتی ہے، بلدیات کہتی ہے ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ ڈویژن آف پاور جو ہے نا، یہ جمہوریت کا ایک اور بڑا فساد اور ایک اور بڑا دھوکہ ہے۔ پہلا فساد ہم نے جمہوریت کا کیا جانا تھا؟ قانون سازی۔ اور دوسرا فساد جمہوریت کا، دوسرا کفر جمہوریت کا، ڈویژن آف پاور، کہ کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جب کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کسی کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے۔ لڑکتے رہتے ہیں عوام، پیٹ کمر سے لگ جائے یا گھروں سے جنازے نکلے، یہ آپ حکمران کندھے اچکا لیتے ہیں۔ ان کو اس سے کیا؟ اور یہ سب خلافت کی غیر موجودگی کی وجہ سے۔ اور امام غزالی خلافت کی غیر موجودگی کے نقصانات گنوا رہے ہیں۔ قاضی منسوخ ہو جائیں گے، ولایات ختم ہو جائیں گی، حکمرانوں کے جاری کردہ احکام نافذ نہیں ہوں گے، اور لوگ حرام کے دانے پر پہنچ جائیں گے۔ اور آج لوگ اسلام حرام کے دانے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ امام غزالی کی کتاب الاقتصاد فی الانتقاد سے ہے۔ یہاں پہ حکمران سے مراد، میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہاں پہ حکمران سے مراد مسلمانوں کے جائز حکمران ہیں جو بیعت کے ذریعے سے حکمران بنیں گے اور اسلام کے نفاذ کے پابند ہوں گے۔ یہ ہے خلافت کا عدالتی نظام اور اس کے تحت ہونے والا محاسبہ۔
اور یہ خلافت کا نظام پوری دنیا کے لیے خیر اور عدل کا مرکز ہوگی. یہ خلافت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ پوری دنیا کے لیے خیر اور عدل کا مرکز ہوگی. یہ خلافت ہی ہے جو انشاءاللہ اسلام کو غلبہ دلائے گی. غلبے کی بھی شرعی دلیل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ صف کی یہ 2 آیات ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو ناپسند ہی ہو. اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھی اور اب رہتی دنیا تک ہمارا مقصد حیات. اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ مشرکین کو یہ ناپسند ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو کیسے ناپسند ہے. یہ صدر بش کے الفاظ ہیں. وہ ایک شدت پسند ریاست جس کو وہ خلافت کہتے ہیں جہاں عوام پر اپنے قابل نفرت نظریہ حیات کے مطابق حکومت کریں گے. یہ ان کی نفرت ہے جو ان کے منہ سے ظاہر ہو رہی ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ان کے دلوں میں وہ چھپاتے ہیں وہ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے. ہم تو شریعت کے مطابق حکومت کریں گے, ان کو وہ جو بھی لگے ہماری شریعت. ڈک چینی جو کہ امریکی نائب صدر تھے, وہ ایک ایسی ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں جسے ہم 7ویں صدی کی خلافت کہہ سکتے ہیں جو شریعت کے قوانین کی سے حکمرانی کرے گی جو کہ قرآن کی سخت ترین تشریح ہے. ایکچولی سخت ترین تشریح نہیں ہے, وہ صحیح ترین تشریح ہے جو کہ صرف قرآن اور سنت سے ہی اخذ ہوگی. ان کی نفرت آپ دیکھیں, ان کے جملوں سے ظاہر ہو رہی ہے. سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے 7/7 کے واقعے کے بعد اپنی ایک تقریر میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک خلافت کے قیام کو ایک شیطانی نظریہ, نعوذ باللہ, ایول آئیڈیالوجی قرار دیا. یہ ایکچولی بڑے خوفزدہ ہیں اسلام سے. برطانوی ہوم سیکرٹری چارلز کلارک خلافت کے دوبارہ قیام کے بارے میں ہمیں کوئی گفتگو منظور نہیں. یہ چارلز کلارک کہہ رہے ہیں کہ خلافت کے دوبارہ قیام کے بارے میں ہمیں کوئی گفتگو منظور نہیں, نہ ہی ہم اسلامی شریعت کی مسلم دنیا میں نفاذ پر کوئی گفت و شنید قبول کریں گے. ان سے گفتگو کر کون رہا ہے؟ ہم کون سا ان سے پوچھ کے خلافت قائم کر رہے ہیں؟ ہمارے تو رب کا حکم ہے, کائنات کے رب کا حکم ہے. کوئی ان کو یہ جا کے بتائے کہ ہم ان سے گفت و شنید کیے بغیر ہی خلافت قائم کریں گے. یہ اپنی گفت و شنید اپنے ایجنٹ حکمرانوں کے ساتھ کرتے رہیں. یہ جنرل رچرڈ ڈینٹ, یہ برطانوی فوج کا سربراہ تھا, پھر ریٹائر ہو کے پرائم منسٹر کا ایڈوائزر بن گیا. BBC ریڈیو 4 کو مئی 2010 میں جو اس نے انٹرویو دیا اس میں اس نے یہ بات بولی تھی, اگر ہم اس اسلامی ایجنڈے کی مخالفت نہ کریں اور افغانستان اور جنوبی ایشیا میں اس کا مقابلہ نہ کریں تو بے شک اس کا اثر کافی بڑھ سکتا ہے اور یہ جنوبی ایشیا سے بڑھتا ہوا مشرق وسطیٰ, شمالی افریقہ تک اور 14ویں یا 15ویں صدی کی اسلامی خلافت کے عروج سے جا ملے گا. ان کو پتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کو اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا بیان, روسی فیڈریشن پر خلافت قائم کرنا تو ان کے منصوبے کا ایک حصہ ہے. دراصل انتہا پسند اس سے زیادہ بڑے مقصد یعنی عالمی خلافت کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ خلافت کو مغرب کی عینک سے دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو خلافت قائم کرنے والے انتہا پسند, دہشت گرد ایسے نظر آئیں گے. خدارا خلافت کو مغربی عینک سے نہ دیکھیں, خلافت کو صرف اور صرف شریعت کی روشنی میں دیکھیں, اپنے رب کے بتائے ہوئے سسٹم
کی طرح سے دیکھیں تو ان کو تو یہ ناپسند ہی ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مشرکین کو یہ بات ناپسند ہے، اور جس چیز کو یہ شدید ناپسند کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر ہم لبیک کہیں اور خلافت علی منہاج النبوہ کی کوششوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اس کا قیام ہمارے رب کی طرف سے فرض ہے۔ یہاں پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔